मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब तमाम दुनिया के इंसान की पेशी अल्लाह के सामने होगी और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई को नहीं पहचानेगा, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जर। यानी वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर से नफ़रत करेगी, हर इंसान की पेशानी अर्क़ आलूद होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सारी दुनिया इस कदर परेशान होगी कि हमारा हिसाब जल्दी हो जाए, हमारा हिसाब जल्दी हो जाए। ऐसा परेशानी का आलम होगा कि उस दिन दाएं तरफ देखेगा तो अपनी उन नेकियों को देखेगा जो उसने दुनिया के अंदर अच्छी नेकियां की थी। बाईं तरफ देखेगा तो उस वक्त में वो बाईं तरफ ऐसी नेकियों को, ऐसी बदी वाली नेकियों को देखेगा, मतलब ऐसी बुराइयों को देखेगा कि जो उसने दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को तोड़कर और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को छोड़कर की है। सामने देखेगा कि जहन्नम की आग मौजूद है। ऐसी कशमकश और ऐसी परेशानी के हालत में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर के सामने खड़े होकर, अल्लाह के सामने खड़े होकर जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे, अल्लाह तबारक व तआला के 5 सवाल जब तक इंसान उसका जवाब ना दे देगा, उस वक्त तक अल्लाह के सामने से इंसान अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता, जुम्बिश नहीं कर सकता, इंसान हिला ही नहीं सकता। और उन 5 सवाल कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बल्कि वो सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब देना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है उन सवालों के जवाब लेना। तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बात भी लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं आपको मुख्तसर करके बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों से कल क़यामत के दिन वो 5 सवाल कौन से करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जो सवाल करेंगे, वो सबसे पहले सवाल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इंसान की उम्र के बारे में कि जो मैंने तुम्हें उम्र अजीज़ अता की थी, जो वक्त मैंने दुनिया में आपने वक्त को गुजारने के लिए जो मैंने तुम्हें बेहतरीन वक्त दिया था, उसका तुमने क्या हक़ अदा किया। यानी उस उम्र का कितना हिस्सा नेकियों में गुजारा है और कितना हिस्सा गुनाहों में गुजारा है। जैसे एक स्कूल में और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा होता है और उसका जब इम्तिहान का वक्त आता है तो उसको एक कमरे में बिठा दिया जाता है, एक पर्चा देकर इम्तिहान का पर्चा उसके हाथ में दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इन सवालों के जवाब तुम्हें 4 या 5 घंटे के अंदर लिखने हैं। लेकिन जब वो बच्चा मेहनत करके अपने ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उन सवालों के जो उस पर्चे के अंदर मौजूद हैं, जब उन सवालों के बेहतरीन जवाब लिख देता है तो उस वक्त में क्या होता है कि वो बेहतरीन नंबरों से पास हो जाता है। सारा कॉलेज, सारा स्कूल, तमाम असातिज़े इकराम उस बच्चे की तारीफ़ करते हैं। वो बच्चा पास आ जाता है, घर वाले भी खुश होते हैं। महल्ले पड़ोस वालों को जब पता लगता है कि ये बच्चा बेहतरीन नंबरों से पास हुआ है तो महल्ले वाले भी उसके ऊपर रश्क करते हैं।
لیکن وہی بچہ اگر امتحان گاہ میں بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب نہ لکھ کر اگر اس کمرے کی پنکھے کو دیکھنا شروع کر دے، اس کمرے کی تصویروں کو دیکھنا شروع کر دے، یا وہ لیٹ جائے، سو جائے اور وہ 4 سے 5 گھنٹے وہ برباد کر دے، تو آپ یقین کے ساتھ بتائیں کہ وہ بچہ پاس ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ فیل ہو جائے گا، اور جب فیل ہو جائے گا تو گھر والے بھی اسے گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے، اسکول کے اندر دوبارہ داخلہ ہونے میں مشکل پیش آ جائیں گی۔ حتیٰ کہ کیا ہوا کہ جو کالج والوں نے، اسکول والوں نے، مدرسے والوں نے جو اسے وقت دیا تھا، اس وقت ان نے اپنی لاپرواہی میں بے توجہی سے اس کو یوں ہی گوا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت بہترین وقت دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کا دینے کا کمرہ ہے، اس کے اندر ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کمرے کے اندر پانی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، ہے نا، ٹیبل پہ جو ہے نا اس کی پانی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے وہاں موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات یہاں حل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ ان کے اوپر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر ان سوالات کے اوپر عملی جامہ پہنانا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ایمانداری سے زندگی کو گزارنا، اچھے اخلاق بنانا، علم دین حاصل کرنا، نیک نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے پرورش ان کی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، کاروبار اسلامی طریقے سے کرنا، ہر دنیا کا کام چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، اگر ہم اس کو دین کی ترازو میں تول کر اگر کرتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر اگر ہم کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو اب ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ نے جو ہم سے امتحان کے جو سوالات ہم سے رکھے ہیں، ہم نے اگر ان کے جواب عملی جامے کے اعتبار سے اگر صحیح ادا کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی پاس کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کیا کر دیں گے؟ پاس کر دیں گے۔ ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جو میں نے بہترین طریقے سے تمہیں عمر عطا کی تھی، جو دی تھی، اس کا تم نے کیسے استعمال کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے دوستو بزرگوں؟ دوسرا سوال ہوگا، جب انسان سے یہ سوال ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی دوسرا سوال کریں گے، اور دوسرا سوال کیا کریں گے؟ اللہ کہ میں نے جو یہ بہترین مستانی نشے والی یہ جو بہترین میں نے جوانی عطا کی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ جوانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب عمر کا 15واں سال آتا ہے، 16واں سال یعنی بالغ والا سال آتا ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو لڑکپن کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، وہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں فرماتے، حساب ہی نہیں رکھتے۔ لیکن جہاں بالغ ہونے کا دن آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کی زندگی میں TDS لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز کی نگاہ فرشتوں کے ذریعے ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی رات کیسے گزر رہی ہے، اس کا دن کیسے گزر رہا ہے، زبان کیسے استعمال کر رہا ہے، آنکھیں کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اپنی جوانی کا بہترین جو طاقت اللہ نے دی ہے اسے کہاں استعمال کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے جوانی والی طاقت تمہیں عطا کی ہے، کیونکہ جوانی ایک ایسی طاقت کا زمانہ ہوتا ہے جس وقت میں عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے،
ٹھیک، علماء فرماتے ہیں، اساتذہ اکرام فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں بڑھاپے والے آدمی کے اللہ کے لیے 70 سجدے کرنا اور جوانی میں 1 سجدہ اللہ کے لیے کرنا برابر ہے۔ تو کتنی بڑی، کیونکہ ہم بھئی بوڑھی بھینس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اگر کسی کو لگ جائے پتہ کہ یہ جو بھینس، یہ جو کٹڑا ہے آج کٹنے والا ہے، یہ بکرا جو کٹنے والا ہے، بھئی یہ بالکل بیمار، بالکل تھکا ہوا لاچار ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، گوشت کھا لیں گے ہم اس کا؟ نہیں کھا سکتے۔ گلے ہوئے پھل کھا سکتے ہیں؟ بیکار پھل ہیں، بوڑھے پھل، بوڑھی سبزی کھا سکتے ہیں کئی دن کی رکھی ہوئی ہو، مکھیاں بھی اپنا حق ادا کر کے چلی گئی ہوں، تتیاں بھی اپنا حق ادا کر کے چلے گئی ہوں، اور دھول مٹی بھی اپنا حق ادا کر کے چلی گئی ہو، کھا سکتے ہیں ایسی سبزی؟ نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوانی جو میں نے تمہیں دی ہے، یہ جوانی میں نے تمہیں خاص مقصد کے لیے دی ہے تاکہ تم جوانی میں بہترین طریقے سے اس جوانی کا بہترین حصہ اللہ کی عبادت میں گزارو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے تیسرا سوال ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہوگا، کھانسی کی پرابلم ابھی جا نہیں رہی بھائی، تیسرا سوال یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ میں نے جو تمہیں مال کمانے کے لیے جو ہنر دیا تھا، یعنی میں نے جو یہ مال آتا ہے، تم نے جو مال کمایا ہے، تم نے جو اپنے گھر کے لیے دولت کمائی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزار کر کمائی ہے یا حرام طریقے سے کمائی ہے؟ یعنی یہ جو دولت تم نے کمائی ہے، یہ جو تم روزمرہ صبح کو جا رہے ہو، شام کو 500 روپے لے کے آ رہے ہو، 1000 لے کے آ رہے ہو، 2000 لے کے آ رہے ہو، یہ تم حلال طریقے سے لے کے آ رہے ہو یا حرام طریقے سے لے کے آ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور بھی ضرور اس کا سوال کریں گے، اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے جو یہ مال کمایا ہے، یہ تم نے کہاں سے کمایا؟ جو طریقہ اسلامک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم لوگوں کو طریقہ بتلایا ہے کہ مال اس طریقے سے کمانا ہے، اس طریقے سے ہمیں مال گھر میں لے کے آنا ہے، اس طریقے سے روزی کما کر گھر میں لے کے آنی ہے، اس طریقے سے ہی لے کر کے آئے ہو، یا کسی کی لکڑی چروا کر یا کسی کا کوئی کام کروا کر پتہ لگا 5-5 10-10 ہزار روپے رشوت میں آ رہے ہیں، یہ طریقہ اپنایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا؟ تو اس سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا، روزی کہاں سے کمائی، اور جو کمایا ہے۔ چوتھا سوال ہوگا کہ جو تم نے کمایا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو تم نے کما کر گھر میں رکھا ہے، جو میں نے تمہارے گھر تک پہنچایا ہے، اس مال اور دولت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ یعنی جو تم نے کمایا ہے، اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا تو اس کا تم نے کیسے حق ادا کیا، اس کو کیسے خرچ کیا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیسے خرچ کیا؟ اس کو آپ نے مسکینوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس مال سے تم نے مساجد کی، مکاتب کی، مدرسوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، اپنی اہل و عیال کی کفالت کی یا نہیں کی؟ اس مال میں تم نے سب کا حصہ رکھا یا نہیں رکھا؟ یا تم نے اس مال کو صرف کما کما کر اپنے پاس ہی رکھ کر جمع کر کے آپ آ گئے؟ تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کیا عمل کیا، اس مال کو کیسے خرچ کیا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم اس مال کو جہاں تک اس کا حق بنتا ہے، اگر اس میں مسکینوں کا بنتا ہے تو مسکینوں کو پہنچائے، محتاجوں کا بنتا ہے تو محتاجوں تک پہنچائے، غریب آدمی ہے تو غریب تک پہنچائے، پڑوسیوں کا حق ہے تو پڑوسیوں کو پہنچائے، عالم دین کا حق ہے تو عالم دین کو پہنچائے، مساجد کا حق ہے تو مساجد کو پہنچائے، مکاتب کا حق ہے تو مکاتب تک پہنچائے۔ یہ حق ہے اس حلال مال میں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس مال میں دوسروں کا حق ضروری ہے۔ اب 5واں سوال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
یعنی میں نے جو تمہیں علم دین دیا تھا اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ یہ علم دین تم نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ آپ کے پاس جو علم تھا اللہ کی طرف سے اگر ایک بات بھی دین کی موجود آپ کی زندگی میں تھی، کیا آپ نے اسے اپنے اہل و عیال تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اپنے محلے بستی میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اپنے شہر در قبیلہ، شہر در شہر، ملک در ملک آپ نے وہ علم کی بات حیثیت رکھنے کے باوجود آپ نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ اس لیے فرمایا کہ علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ کتنا سیکھنا فرض ہے؟ جب اتنا سیکھنا فرض ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے، تاکہ ہم زندگی کو اللہ کے حکموں پر گزارنے والے ہو جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارنے والے ہو جائیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم علم دین حاصل کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اب کسی نے مولوی صاحب نے کہا کہ جب نماز پڑھو تو قلب کو حاضر رکھ کر پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز تب قبول ہوگی۔ اب ایک دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، سادہ آدمی، ان پڑھ آدمی، کہ بھائی نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ قلب والی بات تو میں نے آج ہی سنی ہے، اس کا تو پتہ لگانا پڑے گا۔ اب جس سے مسئلہ پوچھا اس کو پوری بات بتائی نہیں۔ اب کیا ہوا کہ بھئی یہ بتاؤ، ایک جگہ میں نے قلب کا نام سنا، یہ قلب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی قلب کے معنی تو کتے کے ہوتے ہیں۔ ارے بھئی ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا۔ اب نماز پڑھنے جو لگا، کتے کو زنجیر میں باندھ کر سامنے کھڑا کر لیا کہ یوں کھڑا رہے گا تو نماز اچھی طریقے سے ادا ہوگی، قبول ہوگی۔ اب کسی کوئی مولوی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے پھر پکڑ لیا اسے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو چودھری صاحب؟ کہ بھئی کرتا کیا، نماز ادا کر رہا ہوں، نماز کی قبولیت کا جو سامان تھا وہ لے کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہ چودھری صاحب یہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ کتا سامنے کھڑا کرو گے تو نماز قبول ہوگی؟ کہ سنا تو کسی مولوی صاحب سے تھا تقریر میں۔ اب انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب انہوں نے قلب کہا تھا یا قلب کہا تھا، بڑے کاف سے کہا تھا یا چھوٹے کاف سے کہا تھا؟ اب چودھری صاحب کہنے لگا بھائی اتنا مجھے پتہ نہیں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کہ میں بات کو پوری سمجھ لیتا، چھوٹا کاف کون سا ہوتا ہے اور بڑا کاف کون سا ہوتا ہے۔ بھائی مجھے جتنا سمجھ میں آیا میں نے اتنے کا مسئلہ پوچھ کے اور میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ بڑے قاف سے ہے، اور بڑے قاف سے قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھو گے، دل کو سامنے رکھو گے، دل سے پڑھو گے تو نماز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کا پورا ہمارا اندازہ، یعنی ہمارا اندازہ پورا صحیح ہو جائے گا، یعنی ہمارے نماز ہونے کے اثرات پورے مکمل ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ کا حکم ہے کہ اسے قبول کرے نہ کرے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ چھوڑے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہر انسان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اسے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا علم ہونا ضروری ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ چند امور جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہماری روز ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل ہمارے زندگی میں ہونے ضروری ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اتنا علم تجوید یعنی کہ علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے یا تو مدارس جائیں یا پھر جماعت میں جائیں۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ جماعت میں جائیں، تبلیغ والوں سے وابستگی کر لیں، تبلیغ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہم اپنے گھر سے تھوڑا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ کے راستے میں جا کر نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں اور حرام و حلال کی پہچان بھی سیکھیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔